जाए तो मुस्तफा की जिंदगी की तकलीफ को देखो, अपनी तकलीफें कुछ नजर नहीं आएंगी। अल्लाह की कसम, जमाने की गर्दिशों से डरना नहीं है। याद रखो, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत आसानियां पैदा करता है तो जालिमों को मिटा दिया करता है। आज हमारे सामने ही मुश्किलें नहीं है, बल्कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने भी मुश्किलें थी, हजरत इस्माइल के सामने भी मुश्किलें थी, हजरत मूसा कलीमुल्लाह के सामने भी मुश्किलें थी। लोग समझते थे नमरूद इस्लाम को मिटा देगा, मगर देख लो नमरूद मिट गया, अल्लाह का इस्लाम आज भी जिंदा है। लोग समझते थे मूसा कलीमुल्लाह को मिटा दिया जाएगा, फिरौन मिट गया, मगर अल्लाह का दीन आज भी जिंदा है। जब इब्राहीम खलीलुल्लाह के सामने नमरूद न टिक पाया, मूसा के सामने फिरौन न टिक पाया, तो आज की तागूती ताकतों की कोई औकात नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। बस अल्लाह की जात से उम्मीद रखो। ऐ परवरदिगार आलम, रास्ते बंद हो चुके हैं, कोई उम्मीद नहीं है। मेरे नबी फरमाते हैं जब तमाम रास्ते बंद हो जाए तो अल्लाह को पुकारो, क्योंकि जब कोई काम नहीं आता तो खुदा की रहमतें काम आती है, खुदा का जलवा काम आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत अल्लामा शादाब रज़ा नईमी जिंदाबाद। अब चूंकि मुझे मुख्तसर अल्फाज में अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करना है, तो आपसे गुजारिश है इधर उधर ना उठे बैठे, थोड़ी देर गुफ्तगू सुन ले। मेरे बाद इंशाअल्लाह मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला जिनका आप इंतजार कर रहे हैं वो तशरीफ लाने वाले हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे आका करीम की जिंदगी को देखें। आज यही मेरा मौजू है कि मुस्तफ़ा की जिंदगी कैसी थी। इसी के मुताल्लिक मैं आपसे जो भी गुफ्तगू करूंगा इसी के तहत होगी। मेरे नबी का पहला इम्तिहान ये था कि अभी आका इस दुनिया में आए नहीं हैं, कि आपके वालिद का इंतकाल हो गया। आप सोचे तो सही उस बच्चे का क्या हाल होता है जिस बच्चे का बाप बचपन में इंतकाल कर जाता है। आका ने अपने बाबा की एक झलक तक नहीं देखी, माँ के शिकम में मौजूद थे, परवान चढ़ रहे थे कि आपके बाबा का इंतकाल हो गया। इसलिए मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों यतीमों का माल ना खाया करो, ऐ लोगों यतीमों को सताया ना करो, यतीमों से प्यार करो। यतीमों से प्यार करना मुस्तफा की सुन्नत है। मेरे नबी फरमाते हैं अगर तुम्हें कोई यतीम नजर आए तो उसके सर पे प्यार से हाथ रख दो। हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे अल्लाह हर बाल के बदले में तुम्हें सवाब अता फरमाएगा। एक दूसरी हदीस में मुस्तफा करीम इरशाद फरमाते हैं, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगो यतीम की शान ये है अगर तुम्हारा बच्चा तुम्हारे सामने हो और कोई यतीम तुम्हारे सामने खड़ा हो तो खुदा रा किसी यतीम के सामने अपने बच्चे से प्यार न करना। इसलिए कि यतीम के सामने बच्चे से प्यार करोगे उसे अपने बाप की शफकत याद आ जाएगी, उसे अपने बाप का प्यार आ जाएगा और वो सोचेगा काश मेरा भी बाप जिंदा होता तो मुझे आगोश में उठा लेता, मेरा बाप जिंदा होता तो मुझसे प्यार करता। इसलिए यतीमों को बुरा ना समझो, यतीमों को धुतकारो मत, यतीमों को गालियां मत दो, बल्कि यतीमों को अपने गले से लगा लो और मुआशरे में इज्जत के काबिल बना दो। अगर किसी यतीम से अच्छा सलूक किया, सलूक दुनिया में अच्छा करेंगे, अल्लाह आखिरत में जन्नत के चोले अता फरमाएगा, जन्नत की नेमतें अता फरमाएगा। इसलिए कि मेरे नबी फरमाते हैं जो यतीमों से प्यार करता है आमना का बेटा उस उम्मती से प्यार करता है। बाबा जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मचल कर बोले सुभान अल्लाह। नबी का पहला इम्तिहान ये अभी वालिदा के शिकम में है कि वालिद का इंतकाल हो गया। आका करीम की उम्र 6 बरस की हुई। जब आपकी वालिदा आपके वालिद की कब्र पे पहुंची तो अल्लाह के हुक्म से आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया। मोमिनो सोचो तो सही मुस्तफ़ा ने कैसे बचपन गुजारा। माँ के शिकम में है, वालिद दुनिया से चले गए, उम्र 6 बरस की है, वालिदा दुनिया से चली गई। अल्लाह अकबर। ऐसे वक्त में आपके दादा ने मुस्तफ़ा को अपने सीने से लगा और कहा मेरे पोते मोहम्मद फिक्र न करना, जब तक अब्दुल मुत्तलिब जिंदा है तो अब्दुल मुत्तलिब की आगोश में रहेगा। अल्लाह अकबर। अब्दुल मुत्तलिब ने आका को पालना शुरू कर दिया। अभी 2 साल का अरसा गुजरा था कि अल्लाह की मर्जी से जनाब अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया। जब तमाम जमाने में मुस्तफा के करीब रहलत पा गए, आपकी वालिदा दुनिया से चली गई, आपके वालिद दुनिया से चले गए, आपके दादा दुनिया से चले गए। ऐसे वक्त में जनाब अबू तालिब ने मेरे सरकार
کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور کہا تھا بھتیجے محمد تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تیرا چاچا زندہ ہے، ابھی ابو طالب زندہ ہے۔ اللہ کی قسم اس شان سے اپنے بھتیجے کو پالا، اگر کھاتے تو ساتھ میں اپنے بھتیجے کو محمد کو کھانا کھلاتے، سفر میں جاتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر جاتے۔ اتنی محبت اپنے بچوں سے نہیں تھی جتنی محبت پیارے مصطفیٰ سے تھی۔ تو پتہ چلا اے لوگوں، پروردگار عالم جس سے چاہتا ہے، جس کی چاہتا ہے پرورش کرا لیتا ہے۔ میرے سرکار اپنے چچا کے ساتھ رہتے رہے، اللہ اکبر، وقت گزرتا گیا۔ ایک دن وہ آیا کہ مصطفیٰ کریم کی عمر 25 سال ہو گئی، سبحان اللہ۔ کتنے سال بولیں؟ 25 سال۔ اس دور میں لوگوں کا ماننا یہ تھا، لوگوں کی فکر، لوگوں کی ذہنیت یہ تھی کہ اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تو مکہ والے اسے ایک کمرے میں بند کر دیتے، 40 دن اسی کمرے میں کھاتی تھی، 40 دن اسی کمرے میں پیتی تھی۔ اللہ اکبر، قسمت سے اگر بچ جاتی تو مکہ کے لوگ اسے اونٹنی پر سوار کرتے، اللہ اللہ، اس کے سر کے بال مون کر کے، اس کے چہرے پہ کالک لگا کر کے، اس کے دامن میں اونٹ کی مینگنیاں ڈال دیا کرتے تھے اور مکہ کے کوچوں بازار میں گھمایا کرتے تھے۔ کہتے تھے یہ وہ منحوسہ ہے جس کی وجہ سے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ جب تمام دنیا بیواؤں کو گالیاں دے رہی تھی، بیواؤں پہ ظلم و ستم کر رہی تھی، تو میرے آقا نے 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح کیا، جن کے پہلے 2 نکاح ہو چکے تھے۔ تو پتہ چلا مصطفیٰ صرف نبی بن کر نہیں آئے تھے بلکہ بیواؤں کا سہارا بن کے آئے تھے۔ اور میرے آقا نے نکاح کر کے اعلان کر دیا، اے مکہ کے لوگوں، بیواؤں کو منحوسہ مت سمجھو بلکہ ان کے لیے سہارا بنو۔ اگر تم بیواؤں کا سہارا بنو گے، یتیموں سے پیار کرو گے، تو اللہ دنیا میں عزت عطا فرمائے گا، آخرت میں جنت عطا فرمائے گا۔ اختصار کے ساتھ آپ گفتگو کو سنیں۔ مصطفیٰ کی زندگی سیدھا سی زندگی ہے، اچھی سی زندگی ہے۔ اللہ اکبر، آقا کریم کی عمر ہوئی 40 سال کی، مچل کر بولے کتنے سال؟ 40 برس کی عمر میرے آقا کی ہوئی۔ آقا کریم مکہ کے قریب ایک پہاڑی تھی، اس کے غار میں جاتے تھے جس کو زمانہ غار ہیرا کہتا ہے۔ اللہ اکبر، آقا کبھی 3 دن اس غار میں عبادت کرتے، کبھی 7 دن اس غار میں عبادت کرتے۔ اگر کھانا ختم ہو جاتا تو آقا کریم گھر کو تشریف لے آتے، اگر آپ نہیں آتے تو ماں خدیجۃ الکبریٰ آپ کو کھانا دینے اسی غار میں چلی جاتی۔ میرے نبی فرماتے ہیں ایک دن ایسا ہوا، ایک حسین و جمیل نوجوان میرے سامنے جلوگر ہوا، آنے کے بعد اس نے مجھ سے کہا اقرا پڑھو، بولے سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا میں نہیں پڑھوں گا۔ اس آنے والے نوجوان نے آقا کریم کو زور سے اپنے سینے سے لگا لیا، نبی فرماتے یوں لگتا تھا جیسے ہڈیاں چٹک جائیں گی، میرے جسم کو بڑی تکلیف تھی۔ آنے والے نوجوان نے کہا اقرا پڑھو، میرے نبی نے ارشاد فرمایا میں نہیں پڑھوں گا۔ جانتے ہو یہ آنے والا جوان کون تھا؟ ان کا نام حضرت جبریل امین تھا، زمانہ عید کو سدرۃ المنتہا کا مکی کہتا ہے۔ اللہ اللہ، جبریل نے تیسری بار کا اقرا پڑھو، میرے نبی نے فرمایا میں نہیں پڑھوں گا۔ اب جبریل امین چوتھی بار کہتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اتنا کہنا تھا، رب کا نام سننا تھا۔ میرے نبی فرماتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اے سوندر اس کے اطراف کے مسلمانوں، مومن کے لیے اللہ کا سب سے پہلا پیغام پڑھنا ہے۔ رب کعبہ نے پہلی وحی مومنوں کے لیے نازل فرمائی اقرا۔ درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اللہ نے سب سے پہلی وحی نازل فرمائی پڑھو۔ آپ دیکھیں تو صحیح، آج مسلمانوں میں ہر طریقے کے لوگ ملیں گے مگر پڑھنے والوں کی تعداد بڑی کم ہے۔ تعلیم کا فقدان ہماری قوم سے ہوتا جا رہا ہے۔ اے لوگوں، تعلیم کو اپنا زیور بناؤ، پروفیسر بنو، انجینئر بنو، بڑے بڑے پدوں پر فائز ہو جاؤ، اس لیے کہ دنیا علم کی عزت کرتی ہے۔ جب تمہارے سینے میں علم ہوگا، جب تمہارے بچے، ہمارے بچے پروفیسر بنیں گے، ہمارے بچے دینداری میں آگے آئیں گے، تو پھر زمانہ ہمیں چور نہیں کہے گا، زمانہ ہمیں آتنکی نہیں کہے گا، بلکہ دنیا یہ کہے گی کہ فلانا کمپنی کا سی او ایک مصطفیٰ کا غلام ہے، ایک مسلمان کا بیٹا ہے۔ اللہ کی قسم، مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے امتی، اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے بلندیاں ملیں تو اپنے سینے کو علم سے سجا لے، اس لیے کہ جس کا سینہ علم سے
اکبر ہو جاتا ہے جب تک وہ دنیا میں جیتا ہے اللہ اسے عزتیں عطا فرماتا ہے, اللہ اسے وقار عطا فرماتا ہے, اور جب یہ دنیا سے جاتا ہے تو اللہ اس کی قبر کو روشن کر دیتا ہے. تو مومنو آدھی روٹی کھاؤ, اپنے بچوں کو پڑھاؤ, کیونکہ بچے اگر تعلیم سیکھیں گے تو دنیا بھی عزت کرے گی اور حشر کے میدان میں بھی کامیاب نظر آئے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت حضرت مولانا شاداب رضا صاحب قبلہ نعیمی, علماء اہل سنت. میرے آقا غار ہیرا سے گھر کو تشریف لائے, آنے کے بعد کہتے میرے گھر والوں مجھے کمبل اڑا دو. آقا کریم کو کمبل اڑا دیا گیا. اللہ اکبر. نبی فرماتے اے خدیجہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے میری جان کو خطرہ ہو. اتنا سننا تھا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے مسکرا کر کہا ایسا نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ آپ یتیموں سے پیار کرتے ہیں, آپ بے باؤں کا سہارا ہیں, آپ محنت کر کے غریبوں میں پیسے تقسیم کر دیتے ہیں, آپ نے کبھی کسی کا برا نہیں کیا. جب آپ نے کسی کا برا نہیں کیا تو اللہ بھی آپ کے ساتھ برا نہیں فرمائے گا. اللہ اکبر. آخر رب کعبہ نے ارشاد فرمایا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ, اے میرے محبوب آپ کو جس چیز کے لیے مبعوث فرمایا گیا ہے اس دین کی تبلیغ کرو, میرے اسلام کی تبلیغ کرو. جناب والا اتنا سننا تھا. میرے نبی مکہ کے پہاڑ پر کھڑے ہوئے, آقا نے فرمایا اے مکہ کے لوگوں ادھر آؤ. اتنا کہنا تھا. مکہ کے بوڑھے حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے, مکہ کی عورتیں حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئیں, مکہ کے نوجوان حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے. میرے آقا نے فرمایا اے مکہ والوں یہ بتاؤ تم میرے بارے میں کیا خیال رکھتے ہو. جناب مکہ والوں نے ابھی قرآن نہیں پڑھا ہے, ابھی دین کے بارے میں نہیں جانتے ہیں, ابھی مصطفیٰ کی اچھائیوں کو دیکھا ہے. مکہ کے لوگ کہنے لگے آمنہ کے بیٹے تو صادق و امین ہے, آمنہ کے بیٹے تو بڑا اچھا ہے, اس لیے کہ ہم نے سچے تو بڑے دیکھے مگر محمد کے جیسا کوئی نہیں دیکھا. بولے سبحان اللہ. ہم نے اچھے تو بڑے دیکھے مگر محمد کے جیسا کوئی نہیں دیکھا. اے بیٹا اگر تجھے امانت دیتے ہیں تو تو امانت لوٹانے والا ہے, اگر تیرے عزت کرتے ہیں تو تو لوگوں کو عزتیں دینے والا ہے, تو یتیموں کا سہارا ہے. میرا امام بریلی سے پکارتا ہے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے. آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت. سبحان اللہ. سبحان خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اللہ اکبر. میرے نبی نے فرمایا اے مکہ والو جب میں دنیا کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتا تو میں اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹ بولوں گا. آقا فرماتے مکہ کے لوگوں کب تک بتوں کی عبادت کرتے رہو گے, کب تک لکڑیوں کو معبود مانتے رہو گے, کب تک مصنوعی خداؤں کو مانتے رہو گے. آؤ محمد کے پیچھے آؤ, وہ تمہیں اس سے ملائے گا جس نے کائنات کو بنایا ہے. اور میرے نبی نے فرمایا لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں, میرا کلمہ پڑھو. جناب اتنا کہنا تھا. مکہ کے لوگوں کا مزاج بگڑ گیا. آپ کے سگے چچا ابو لہب نے کہا تھا تو دیوانہ ہو گیا ہے, پاگل ہو گیا ہے. سوچو تو صحیح مصطفیٰ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی, کتنا غم, کتنا دکھ, کتنی تکلیف مصطفیٰ کو ہوتی ہوگی. ہم کہتے ہم تکلیف میں ہیں, آؤ مصطفیٰ کی زندگی کی آپ کو تکلیفیں دکھا دوں. ابو جہل بولا تو جھوٹا ہے, امیہ بولا تو مجنون ہے, شیبہ بولا تو پاگل ہے. میرے سرکار سے رب نے ارشاد فرمایا محبوب رکنا نہیں ہے بلکہ میرے دین کی تبلیغ کرو. جناب مکہ میں اس وقت 40 قبیلے تھے, 40 سردار تھے. میرے رسول ہر ایک قبیلے میں گئے, ہر ایک سردار کے پاس گئے. آقا نے فرمایا ابو جہل تو کلمہ پڑھ دے. ابو جہل بولا نہیں پڑھوں گا. امیہ سے بولے تو کلمہ پڑھ لے. امیہ بولا نہیں پڑھوں گا. شیبہ سے بولے تو کلمہ پڑھ لے. شیبہ نے کہا میں نہیں پڑھوں گا. 40 قبائل تھے, 40 سرداروں کے دروازے پہ گئے. ہر سردار نے مصطفیٰ کی رسالت کا انکار کر دیا. ایسے میں مصطفیٰ کا دل دکھ گیا. عرض کرتے ہیں پروردگار عالم میں ان لوگوں سے کہتے کہتے تھک گیا ہوں مگر یہ مجھے رسول ماننے تیار نہیں, تیری وحدانیت کا اعلان کرنے تیار نہیں. آواز آتی ہے محمد گھبرانا نہیں ہے, پریشان
ہونا نہیں ہے، تم تبلیغ کیے جاؤ، تبلیغ کرنا تمہارا کام ہے اور ایمان دینا خدا کا کام ہے۔ اللہ کی قسم 1400 سال گزر گئے، زمانے آئے ختم ہو گئے، بادشاہتیں بنی مٹ گئی، قبیلے بسے اجڑ گئے، مگر نبی کا دین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، تا قیامت مصطفیٰ کا دین زندہ رہے گا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، اللہ بہت خوب ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اچھا ایک بات بتائیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اتنے جی۔ چور بھور کیوں ہیں بھائی؟ میری محنت میں تو کوئی کمی نہیں ہے، اور جب آپ نہیں سنیں گے تو پھر زبان اپنے آپ ادھر ادھر ہوگی، جی جی ٹھیک ہے نہیں؟ سننے اور نہ سننے والوں کی بڑی فرق ہوتی ہے جی، بولنے بے والوں شک۔ کی۔ میری کوئی بات نہیں ہے، میں علاقے کا ہوں پھر بھی سن لیں گے، ایسا ماحول بنائیں گے تو مفتی حماد صاحب کیا کریں گے؟ کیونکہ سنانے کے لیے تو ماحول بنانا پڑتا ہے۔ بے شک، آپ نے اتنی محنت کی، مہینوں پہلے مفتی صاحب کی آپ نے تاریخ لی، بڑی محنتیں کی، تو اس کو تھوڑا کامیاب بھی بنا لیں۔ میں چل کر بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں نے پہلی کہا تھا مفتی صاحب آنے والے، لمبا چوڑا بیان میں نہیں کروں گا، کیونکہ آپ لوگوں نے مجھے پہلے بھی سنا ہے، مفتی صاحب آپ کے پہلی بار آ رہے ہیں، انہی کو انشاءاللہ بطور میزبان مکمل وقت دیا جائے گا۔ بڑے خطیب ہیں، معتاد تعارف نہیں ہے، مچل کر بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ میرے سرکار نے اعلان نبوت کر دیا، تبلیغ اسلام شروع کر دی۔ سب سے پہلے 5 لوگوں نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا، ان خوش نصیبوں کے نام سن لیں۔ اللہ اکبر۔ جوانوں میں ابو بکر صدیق نے پڑھا، عورتوں میں خدیجۃ الکبریٰ نے پڑھا۔ اللہ اکبر۔ بچوں میں شان اولیاء، سید الاولیاء، داماد پیغمبر، حسنین کریمین کے بابا مولا علی نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا۔ جانتے ہو کتنی عمر تھی مولا علی کی؟ 6-7 سال کی عمر تھی آپ کی جب ابو جہل نے مصطفیٰ کا انکار کر دیا تھا، امیہ نے مصطفیٰ کا انکار کر دیا تھا، شیبہ نے مصطفیٰ کا انکار کر دیا تھا۔ اس وقت مولا علی نے کہا تھا، اے محمد کوئی مانے نہ مانے مگر علی مانتا ہے تو اللہ کا سچا رسول ہے۔ اللہ کی قسم وہ سب سے پہلے جس نے جماعت کی نماز مصطفیٰ کے پیچھے پڑھی اس کا نام مولا علی ہے۔ تو پتا چلا رب عمر نہیں دیکھتا، جو بھی رب کو مانتا ہے اللہ اس کو بلندیاں دیتا ہے، اللہ اس کو مولا علی بنا دیتا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت خطیب ہندوستان حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، علماء اہل سنت جو سڑک پہ ہیں وہ بھی اندر آ جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، علماء اہل سنت۔ بیٹھ جائیں تشریف رکھیں، جو سڑک پہ ہیں وہ بھی اندر آ جائیں، آ جائیں۔ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں آسمان خطابت کے درخشندہ ستارے جن کو اللہ نے بڑی شہرتیں بلندیاں عطا فرمائی ہیں، ہمارے ممبر پر آ چکے ہیں، ہمارے بھائیوں میں ہیں۔ اللہ رب العزت حضرت کو مزید برکت عطا فرمائے، آمین۔ دنیاوی سعادت کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اللہ سعادت نصیب فرمائے۔ مولا تعالی ہم سبھی کو مصطفیٰ کریم کے کردار پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مچل کر بولیں سبحان اللہ۔ اور سنیں گے تھوڑی دیر ختم مفتی صاحب۔ بیٹھ جائیں۔ میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، اللہ نے فرمایا میرے محبوب یاد کرو جب مکہ والے آپ کو مکہ سے نکالنا چاہتے تھے، قتل کرنا چاہتے تھے، شہر بدر کرنا چاہتے تھے، تدبیریں کر رہے تھے۔ کون ہے اللہ سے بڑھ کر تدبیر کرنے والا؟ توجہ ہے؟ سب سے پہلے 5 لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ آؤ 5-10 منٹ آپ سے اور گفتگو کروں۔ اللہ اکبر۔ میرے رسول نے ہمت نہیں ہاری، بلکہ آپ مکہ کی گلیوں میں تبلیغ اسلام فرماتے، مگر جانتے ہو مکہ کے لوگوں کا حال کیا تھا؟ اگر میرے نبی کسی میلے میں اسلام کی تبلیغ فرماتے تو آپ کا سگا چچا ابو لہب مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے ڈھول بجاتا اور کہتا لوگوں یہ میرا بھتیجا ہے، اس کی مت ماننا، یہ پاگل ہو گیا ہے، معاذ اللہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ سرکار کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی، مگر ظالموں کو رحم نہیں آتا۔ اگر میرے محبوب کسی سڑک پہ شہرہ پہ اسلام کی تبلیغ فرماتے تو یہ ظالم حضور کے اوپر اتنی دھول اڑاتے کہ آقا کریم کی داڑھی گرد آلود ہو جاتی، آپ کا چہرہ گرد آلود ہو جاتا۔ لوگوں اسلام آسانی سے نہیں ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی مکہ المعظمہ میں ایک دن میرے حبیب میرے سرکار کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ اللہ۔ ابو جہل نے کہا ہے کوئی جو محمد کو تنگ کرے؟ ایک ظالم آگے
آگے بڑھا. آگے بڑھنے کے بعد اس نے حضور کی گردن میں پھندا ڈال دیا. پھندا ڈالنے کے بعد اس زور سے اللہ اکبر اس نے رسی کو کھینچا کہ حضور کی سانسیں اکھڑنے لگی, حضور کی آنکھیں ابلنے لگی. آپ تصور تو کریں, جس کے تصدق اللہ نے کائنات کو بنایا ہو, ملک کو بنایا ہو, ملائکہ کو بنایا ہو, جن و بشر کو بنایا ہو, اس حبیب کے ساتھ کعبۃ اللہ میں یہ سلوک کیا جا رہا ہے. آسمان کے فرشتوں میں کوہرام مچ گیا. آواز آتی ہے, فرشتوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, میں اپنے محبوب کو آزما رہا ہوں, اپنے محبوب کو بلندیاں عطا کر رہا ہوں, تاکہ کل جب اس کی امت کو ستایا جائے تو امت پریشان نہ ہو, میرے محبوب کی تکلیفوں کو یاد کر لے. اللہ کی قسم دیکھو تو صحیح غزہ کے مسلمانوں کو کس سے سیکھا غزہ کے لوگوں نے. بیٹے جوان قربان کر دیے, بیٹیوں کی عصمتوں کو اللہ اکبر قربان کر دیا, مکان قربان کر دیا, سانسوں کو قربان کر دیا. مگر فلسطین کے مسلمانوں نے کہا ظالموں مکان لے سکتے ہو, ظالموں وطن چھین سکتے ہو, ظالموں خون بہا سکتے ہو, اولاد کو لے سکتے ہو, مگر ایمان نہیں دیں گے, اس لیے کہ دل ہم نے محمد الرسول اللہ کو دے دیا ہے. میرا امام بریلی سے پکارتا ہے, کروں تیرے نام پہ جا فدا, بس جان کیا دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہان. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, علماء اہل سنت. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اللہ اکبر. آج جس مکہ المعظمہ میں لوگ حج کرتے ہیں, جانتے ہو اس مکہ کی حالت کیا تھی؟ ایک دو حدیث اور سنا دوں انشاءاللہ بات ختم کر دوں گا. اللہ اکبر. جانتے ہو اس مکہ کی حالت کیا تھی؟ اس مکہ کی حالت یہ تھی, اسی مکہ کے چوراہے پر ایک کالے کلوٹے غلام کو مارا جا رہا ہے, پیٹا جا رہا ہے. اللہ اکبر. اس کی پشت پر اللہ لاٹھیاں توڑی جا رہی ہیں. غلام چیختا ہے مگر کوئی اس کی چیخ سننے والا نہیں. غلام روتا ہے مگر کوئی اس کے آنسوؤں کو دیکھنے والا نہیں. اللہ اکبر. جانتے ہو اس غلام کا نام کیا تھا؟ دنیا اس کو بلال حبشی کے نام سے جانتی ہے. اللہ اللہ. اس کی گردن میں رسی ڈال کر کے اس کی پشت پر لوگ ظلم کرتے. بلال کی زبان کو امیہ نام کے ظالم نے جلا دیا, مگر بلال پھر بھی بولے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر. کبھی مکہ کے کسی چوراہے پر پیٹا جاتا, کبھی مکہ کے کسی چوراہے پر ستایا جاتا. بلال کی پشت میں اتنے زخم ہو چکے تھے, جب کوڑے مارے جاتے تھے تو آہ نکلتی تھی, مگر بلال صبر کرتے تھے. آج ظالموں نے بلال کو اتنا ستایا, پتھروں کی بارش کر دی. آپ کا چہرہ خون سے لہو لہان ہو گیا, جسم خون سے لہو لہان ہو گیا, کپڑے خون سے لہو لہان ہو گئے. حضرت بلال کو مکہ المعظمہ کے باہر لے جا کر کے آپ کی قمیض کو اتارا گیا اور صحرا کی پشت پہ لٹا دیا گیا. لوگوں ان سے پوچھنا جنہوں نے مکہ کے صحرا کو دیکھا ہے, جب حضرت بلال کو لٹایا گیا دل چاہتا تھا بلال رو دے, دل چاہتا تھا بلال چیخ دے, مگر ایمان کہتا تھا بلال رونا نہیں ہے, بلال چیخنا نہیں ہے. اس لیے کہ خدا تجھے آزما رہا ہے, مصطفیٰ تجھے آزما رہے ہیں. جتنی تکلیفیں اٹھائے گا اتنا ہی خدا کا قریب ہو جائے گا. اللہ کی قسم ظالموں نے کہا بتا بلال جان دے گا یا ایمان دے گا, تو بلال کہتے تھے ظالموں آزما کر دیکھ لو, جسم سے گرنے والا خون کا آخری قطرہ کہے گا اگر بلال جیے گا تو مصطفیٰ کے لیے, بلال مرے گا تو مصطفیٰ کے لیے. میرا امام کہتا ہے کروں تیرے نام پہ جا فدا, بس جان کیا دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت, خواجہ کا ہندوستان, سودا کا سنی مسلمان, زندہ باد زندہ باد. ظالم بولے بلال مانے گا نہیں, بلال بولے دے دوں گا مگر ایمان نہیں دوں گا. آخری جملے انشاءاللہ. حضرت بلال سے کہا مانے گا نہیں, بلال بولے جان حاضر ہے, ایمان سے سودا نہیں کروں گا. اللہ اللہ. مکہ کے ظالموں نے قریب میں پڑا ہوا پتھر اٹھایا, پتھر بڑا وزنی تھا. حضرت بلال کے ہاتھ پیروں پہ پیر رکھ دیے گئے, بلال نے اٹھنا چاہا, اٹھنے نہ دیا گیا. اس وزنی پتھر کو حضرت بلال کے سینے پر رکھ دیا. اللہ اکبر. ایسا ظلم آسمان نے کبھی دیکھا نہ تھا, زمین نے کبھی دیکھا نہ تھا. آسمان چیخنے لگا, زمین تھرانے لگی,
مگر مکہ کے کفار کو بلال پہ خیال نہیں آیا. اللہ اکبر. وزنی پتھر کی وجہ سے حضرت بلال کی آنکھیں ابلنے لگی, آپ کی زبان باہر کو آ گئی, آپ کی سانسوں کی ڈور ٹوٹنے لگی. ظالموں نے سوچا بلال انتقال کر گئے ہیں, بلال ہلاک ہو گیا ہے. اللہ اکبر. پتھر کو ہٹا دیا گیا, مگر فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. جب پتھر کو ہٹایا گیا تو بلال کی سانسوں میں سانسیں آئیں, بلال کی جان میں جان آئی. حضرت بلال کو جب ہوش آیا, آپ کی سانسوں کا تسلسل ٹھیک ہوا تو بلال کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. امیہ بولا ہاتھ میرا ہے, کلمہ محمد کا پڑھتا ہے, زبان کاٹ لوں گا, آنکھیں نکال لوں گا, ہاتھ پیر توڑ ڈالوں گا. تو جانتے ہو مصطفیٰ کا غلام کیا بولا تھا؟ امیہ تکبر مت کر, گھمنڈ مت کر, آج تیری باری ہے کل بلال کی باری آئے گی. آج تو طاقتور ہے کل خدا بلال کو طاقت دے گا. حضرت بلال نے کہا تھا آنکھیں تیری ہے تو لے لے, زبان تیری ہے تو لے لے, ہاتھ تیرے ہے تو لے لے, پیر تیرے ہے تو لے لے, مگر پتا دل کا کیا کرے گا؟ دل تو بلال نے محمد رسول اللہ کو دے دیا ہے. میرا امام کہتا ہے دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں سے کیا مربت کیجئے, اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. بابا زندہ باد زندہ باد. جو میں نے آیت پڑھی تھی اس کے تحت میری بات سن لو اور انشاءاللہ میں اپنی جگہ لیتا ہوں. جب کفار نے دیکھا کہ مسلمان مرنے تیار ہے, کٹنے تیار ہے, دین چھوڑنے تیار نہیں ہے, تو دار الندوہ جو مکہ کا پنچایت گھر تھا, نہیں مفتی صاحب آ چکے کافی ہے, دار الندوہ جو مکہ کا پنچایت گھر تھا, لوگوں نے پنچایت بٹھا لی, بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. 40 قبائل تھے مکہ میں, سب سردار آئے, جو پیسے والے تھے پیسے والے آئے, جو عزت والے تھے عزت والے آئے, اور ایک بوڑھا بھی آیا کمبل لپیٹ کر. لوگوں نے پوچھا بھئی تو کون؟ تو بوڑھا کہنے لگا میں شیخ نجد ہوں, مگر علماء فرماتے شیخ نجد نہیں تھا بلکہ ابلیس تھا. کون تھا؟ ابلیس تھا. لوگوں نے پوچھا تو کون بھائی؟ تو کہا میں نجد سے چل کر آیا ہوں, شیخ نجد ہوں. تمہارا کیا کام ہے؟ میں بھی مشورہ دوں گا محمد کو کیسے مٹایا جائے. کتنی کوششیں کر رہا تھا, آج بھی لوگ کوششیں کر رہے ہیں, اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان مٹ جائیں گے, مسلمان مٹ جائیں گے. رب نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک دین اسلام ہے, اسی کو بقا ہے, یہی رہے گا. سب ختم ہوں گے مگر اسلام باقی رہے. جی جی. اسلام تیرا میرا محتاج نہیں ہے, خدا کا دین ہے. چنگیز نے جب مسلمانوں پہ حملہ کیا, لوگ سوچتے تھے اسلام مٹ جائے گا, اللہ نے اسی کی اولاد کو مسلمان بنا دیا. اگر میں کوئی غلط قدم اٹھا لوں تو میری غلطی سے اسلام مٹ نہیں جائے گا, میں اپنی عزت کھو دوں گا, اپنا وقار کھو دوں گا, مجھ پہ لوگوں کی لعنتیں ہوں گی, مگر اسلام پھر بھی جاری رہے گا. اسلام پھر بھی. جو لوگ کہہ رہے ہیں وقف بورڈ میں اچھائیاں ہیں, ان غداروں کو بتا دو تم مٹ جاؤ گے, مگر اسلام زندہ رہے گا. مسلمان زندہ رہے گا, مٹنے والا نہیں ہے مسلمان. تو پنچایت گھر میں مشورے ہونے لگے. ابو البختری نے کہا ایسا کرو محمد کو قید کر دو. آخری بات ہے بھائی, ادھر دیکھ لو, توجہ کر لو. کیا کہا؟ محمد کو قید کر دو. جب قید میں رہے گا تو قرآن کسی کو سنا نہیں پائے گا, کسی سے بات کر نہیں پائے گا, تو اسلام مٹ جائے گا. یہ 1500 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. تو شیطان بولا بڑی غلط بات ہے تیری. کہا کیا مطلب؟ تو شیطان بولا محمد کے دیوانے اتنا پیار کرتے, مصطفیٰ سے جان دے دیں گے مگر محمد کو قید میں نہیں رہنے دیں گے. جی جی جی. کتنا پیار ہوگا. شیطان دے رہا ہے ان کی محبت کی گواہی کہ جان دے دیں گے مگر قید میں نہیں رہنے دیں گے. ایک دوسرا مشرک کھڑا ہوا, کہنے لگا ایک کام کر دو, محمد کو مکہ سے نکال دو. جب محمد مکہ سے چلا جائے گا تو لوگ قرآن نہیں سنیں گے, تبلیغ اسلام نہیں سنیں گے, تو اسلام مٹ جائے گا. شیطان بولا یہ بھی تمہاری بات نہیں مانی جائے گی, اس لیے تم جانتے نہیں ہو محمد کی آواز میں کیسا جادو ہے, ان کی بات میں کیسا اپناپن ہے. جس سے بات کرتا ہے اسے اپنا بنا لیتا ہے. جہاں قرآن پڑھے گا اسلام کے باغ, اسلام کے پھل پھولنے لگیں گے, وہی جگہ اسلام کی راجدھانی بن جائے گی. اپنی اپنی باتیں ہو رہی ہیں کہ اتنے میں ابو جہل کھڑا ہوا جو مصطفیٰ کا سب سے بڑا دشمن تھا. کہنے لگا میں بھی مشورہ دوں. لوگ بولے تم بھی مشورہ دو. ابو جہل بولا مکہ میں 40 قبائل ہیں, ہر قبیلے سے ایک بہادر نوجوان کو اکٹھا کیا جائے جو شجاع بھی ہو بہادر بھی ہو, اور ایک ساتھ سب محمد پہ تلواریں چلائیں. محمد
محمد کو معذلت ٹکڑوں میں بانٹ دیں. جب 40 قبیلے ایک ساتھ قتل کریں گے تو قریش اس کا ساتھ نہیں لے پائیں گے, جنگ نہیں کر پائیں گے, تھوڑے سے پیسے دے دیں گے, بات ختم ہو جائے گی. میرا رب کی رحمتیں مسکرائی اور اللہ نے وہی نازل فرمائی, وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. محبوب یاد کر جب دارالندوہ میں ابو جہل بھی بیٹھا تھا, امیہ بھی بیٹھا تھا, شیبہ بھی بیٹھا تھا, اور وہ کہتے تھے محمد کو قید کر دیا جائے, محمد کو در بدر کر دیا جائے, محمد کو قتل کر دیا جائے. ادھر کفار میٹنگ کر رہے تھے, ادھر جبریل مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گئے. بابا سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جبریل نے آ کر کہا تھا حضور اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے اور جی میرا بھی بابا سلام قبول کریں. کہا کیا حکم ہے؟ کہا حضور میٹنگ ہو رہی ہے, رب چاہتا ہے آپ مکہ چھوڑیں مدینہ کو ہجرت کریں, اللہ مدینہ کو اسلام کی راجدھانی بنائے گا. بے شک کی جگہ کو بولو آج بھی مدینہ اسلام کی راجدھانی ہے. ادھر میٹنگ ہو رہی ہے. آقا نے فرمایا آگے کہا حضور ابو بکر صدیق کے گھر جائیں. نبی پہنچے, دوپہر کا وقت تھا, دروازہ کھٹکھٹایا. ابو بکر بولے حضور حکم. فرمایا ہجرت کا حکم ہے, میں بھی چلوں گا. نبی فرماتے تم بھی چلنا. حضور 2 اونٹنیاں تیار کی ہیں ببول کے پتے کھلا کر. آقا فرماتے ایک پہ تو چلنا, دوسری پہ میں چلوں گا, مگر شرط یہ پہلے پیسے لے. جی جی کہا حضور میری جان تم پہ قربان, مال تم پہ قربان, اولاد تم پہ قربان, کیسے پیسے لے لوں؟ آقا فرماتے میری رضا ہے. کہا حضور آپ کی مرضی ہے تو پیسے دے دیں. آقا کریم واپس آ گئے. جب رات کا وقت ہوا تو 40 نوجوان ہیں, 40 تلواریں ہیں, اور آقا کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں, آقا کے گھر کو گھیرے ہوئے ہیں. کب نبی نکلے, کب قتل کر دیا جائے. جبریل آئے. حضور آج اپنے بستر پہ آپ نہیں سوئیں گے, مولا علی سوئیں گے. بابا بابا شیر خدا سنیں گے. نبی فرماتے علی بستر پہ سو جاؤ, صبح کو اٹھنا, مکہ والوں کی امانتیں واپس کرنا, مدینے چلے آنا. علی بستر پہ چین کی نیند سو گئے. نبی آگے بڑھے. جبریل کہتے حضور چاروں جانب سے ظالموں نے مکان کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں. آقا فرماتے اب کیا کروں؟ تو کہا حضور اللہ کا قرآن پڑھیں. اس لیے میں نے کہا تھا جب سب راستے بند ہو جائیں تو رب کے قرآن کے پاس جاؤ, اللہ کی بارگاہ میں جاؤ. مگر شرط یہ ہے اللہ کی قسم تھوڑا سا تو درد میں بھی رکھوں, آپ بھی رکھیں. کچھ نہ کر سکو تو کم از کم نماز تو پڑھ لو, کچھ نہ کر سکو تو کبھی کبھی تسبیح تو پڑھ لیا کرو, کچھ نہ کر سکو تو ظالموں غداروں کا ساتھ نہ دو, بلکہ ہمیشہ امت محمدیہ کے ساتھ رہو, ملت محمدیہ کے ساتھ رہو. اس لیے کہ خدا گناہ معاف کر دیتا ہے مگر اسلام کی غداری کبھی معاف نہیں کرتا, کفر کو کبھی معاف نہیں کرتا, شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا. میرے نبی چلے, آقا نے کنکریاں اٹھائیں اور آقا نے پڑھنا شروع کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. آیات پڑھی, سورہ یاسین کی چند آیت پڑھنے کے بعد آقا نے وہ جو ہاتھ میں کنکری تھی کفار کے منہ پہ پھینک دی. نبی پھینک رہے تھے. اللہ فرماتا ہے اذ رمیتا ولکن اللہ رما وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. نبی تم نے جو کنکریاں پھینکی تھی پھینک تم رہے تھے مگر طاقت تمہارے خدا کی تھی, ہاتھ تمہارا تھا مگر طاقت تمہارے خدا کی تھی. حدیث پاک میں آتا ہے آخری جملے میرے نبی نکل کر چلے گئے مگر کسی ظالم کو دکھائی نہ دیے, کافر کو دکھائی نہ دیے. تو لوگوں جو کہتے ہیں ہم مٹا دیں گے ان کو پیغام دے دو, موت بھی خدا کے ہاتھ میں ہے, زندگی بھی خدا کے ہاتھ میں ہے. اسلام سے غداری کبھی نہیں کریں گے, اس لیے کہ ہم نے تو یہی سیکھا ہے. دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی تپتے ہوئے افریقہ کے صحراؤں میں. خرمن باطل کو چلایا ہم نے, نوع انسان کو غلامی سے بچایا ہم نے. دست تو دست ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بند رہا نہ کوئی بند. بابا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت زندہ باد. اللہ رب العزت سے دعا ہے میں نے اس وقت میں جو کچھ بھی کہا ہو جان کر بھول کر یا نہیں بس 12 بج گئے, 1.5 گھنٹہ مجھ سے سب بولنا, ٹھیک ہے نا. کوئی بھی میں نے غلطی کی ہو تو اللہ